अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। 6 माह बाद ही शहर इक्तदार में अवामी उमंगों के रेजे रेजे बिखरे हैं। गुज़िश्ता दिन चढ़े जिंदा दिलाने शहर लाहौर, वसीउल कल्ब पख्तूनों के शहर पेशावर और रोशनियों के शहर कराची में ऑपोजिशन पार्टीज अवाम की तर्जुमान बनी दिखाई दी। शहर लाहौर की वो माल रोड के जहां कभी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून मुनसफ़े आला की बहाली के लिए शाना दर शाना चली थी, वहीं नून लीग तहरीक इंसाफ की नोक ज़बां पर थी। मियां साहब के आबाई हलके में उन्हीं की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज ऑपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ जहाद का नकारा बजा दिया, साथ ही 9 नकाती एजेंडा भी पेश कर दिया। अजब तमाशा तो ये भी कि तहरीक इंसाफ लाहौर में वफाक के खिलाफ मैदान अमल में थी, तो पेशावर में ANP तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के खिलाफ बरसरे पैकार। उधर असफंदयार वली खान साहब को आटे दाल का भाव बताने पर मुसर, तो इधर इमरान खान मियां साहब को डॉलर और टमाटर की कदर दिखाने पर बजिद। जबकि कराची में मुत्तहिदा बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दर पे तकाजा सवाल ये कि सूबाई हुकूमतें कुर्सी इक्तदार के नीचे छड़ी घुमाने के बजाय वफाक के खिलाफ सीना सफर क्यों? महंगाई और करप्शन के खात्मे और टैक्सेस की वसूली के मुतालबात अवामी जरूर, मगर सियासी चश्मे बीना टैक्स अदायगी से करनी क्यों कतरा रही है? लम्हाए फिक्रिया ये कि 47% सियासतदान टैक्स देने से आ रही, जबकि हैरानी ये कि मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, फारूक सत्तार, चौधरी निसार और अमीन फहीम जैसे बड़े बड़े नामों की टैक्स मालूमात तजाद का शिकार। 30% अरकान असेंबली NTN नंबर्स की रजिस्ट्रेशन से ताहाल बेजार, जबकि कलील तादाद ऐसी भी कि जो कम टैक्स अदा करके मासूम बने बैठे हैं। इस्तेजाब ये भी कि ऐवान के 7 सेशंस में महंगाई के खिलाफ एक सिफारिश भी अमली तस्वीर पेश ना कर सकी, मगर कैप्टन सफदर ऑपोजिशन के एतराजात को इल्जाम बाजी से ताबीर करते दिखाई दिए। पूछा जाए दामाद जी, टैक्स नंबर के बगैर आपके मुंह से क्या ये बातें भली नजर आती हैं? फिर ये जाहो जलाल कैसा? खैर, नुक्ता अहम तरीन तो खैर ये भी कि वो अहले सियासत के जो अवाम से मालिया वसूल करने के लिए बेताब नजर आते हैं, FBR के कागजात में गुनाहगार क्यों हैं? पूछना तो ये पड़ेगा कि एक तरफ आप अवामी जज्बों और मुजाहिरों से सरशार हैं, मगर दूसरी जानिब टैक्स चोरी पर शर्मसार क्यों नहीं? दामने फिक्रगीर ये भी कि 6 माह बाद ही हुकूमतों पर एतमाद का ये फुकदान क्यों? पूछना ये कि मुजाहिरों और धरनों का असल मुद्दा सीना सियासत में अवामी मोहब्बत की अंगड़ाई या बल्दियाती मार्का आराई में नशिस्तों की फतह मकसद? हमारे साथ इसी हवाले से आज बात करने के लिए मौजूद हैं ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान साहब। हमारा साथ दे रहे हैं आज सेनेटर सरदार याकूब खान नासिर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं फॉर एनवायरनमेंट, अफगान रेफ्यूजी स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन। लास्ट बट नेवर द लीस्ट शीरी मजारी साहिबा हमारा साथ दे रही हैं। आप MNA भी हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का साथ देने का। शीरी साहब, इससे पहले एक्चुअली कि कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करें, 1 साल पूरा हो गया कल बरसी सी बशीर बिलोर साहब की, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। खान साहब, मैं कल ही सोच रही थी कि जब ये हम देख रहे थे टेलीविजन पे कि किसी को खोने के बाद ही पाकिस्तान में बदकिस्मती से उसका एहसास और उसके वजन का एहसास होता है, और अब आज याद करते हैं बहादुरी थी बहुत उनमें, निडर थे बहुत, मगर शायद जब जिंदा थे उतना उनको वो मीडिया की जानिब से शायद या लोगों में शायद वो ये जिक्र नहीं होता था इतना। थैंक यू मेहर, एक तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने जब कुर्बानी दी थी, आज हमारे बशीर बिलोर साहब ने अल्लाह बख्शे और जन्नत नसीब करे, वो तो जन्नती है भी, उसने किसी का के साथ कोई बुरा नहीं किया था, किसी के साथ कोई बुरी नहीं चलाई थी, और उसको कौम के लिए मारा गया। वो कौम की बात करता था, कौम के जो हौसले थे उसकी बजा के डाउन करने के ऊपर करते थे, और उसकी वजह से उसको निशाना बनाया। हमारे 800 कारकुन शहीद हुए हैं, उसमें लीडरशिप भी है और वो भी है, लेकिन हम ने इस कौम, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। कल मुझे एक अफसोस ज़रूर हुआ कि जितने भी हमारे जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं और जितने भी हमारे जो एंकर है, उसमें किसी ने कल अपने टॉक शोज में इसका जिक्र ही तक ही नहीं किया कि भाई ये एक वाकया हुआ था और एक ऐसे टाइम पे हुआ था और एक ऐसे बंदे ने कि इस मुल्क को कौम के लिए दिया। देखिए, अगर पाकिस्तान का झंडा स्वात में उतारा गया था तो हमें तो बड़ी आसानी से बात थी, वो तो हमें कहते थे कि जी आप आराम से हुकूमत करें, बस हमारा रास्ता न रुके। और यहां तक आपको याद होगा कि खान साहब ने आपके इंटरव्यू में या किसी और के इंटरव्यू में कहा था कि हमें कहा गया कि जी आप आराम से हुकूमत करें, हमें पंजाब जाने दें, और हमने पंजाब जाने से रोक दिया था उन लोगों को, जिस पे हमारी फिर लड़ाई शुरू हो गई और हम इसलिए। लेकिन मुझे उस चैनल से जरूर शिकवा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है?
کیا ہم نے اس پاکستان بلکہ آپ کا گلا شکوہ بھی بجائے مجھے کل بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید ہم کھو کے کسی کی حیثیت، کسی کا وزن اور کسی کی امپورٹنس، اہمیت کے حوالے سے ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے. شینی صاحبہ اسی حوالے سے کوئک نوٹ، بہت سے تھریٹس خان صاحب کو بھی آ رہے ہیں پولیو کیمپین سٹارٹ کرنے کے حوالے سے. ان کو تھریٹس آئے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شام کو ہمیں تھریٹ کا پتہ چلا، دوسری صبح پر یہ بھی معلوم ہوا کہ چودھری نثار صاحب نے جو تھوڑی بہت سیکیورٹی دی ہوئی تھی خان صاحب کو، کیونکہ پہلے بھی تھریٹس آ رہے تھے، وہ ساری وڈرا کر لی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت کا رویہ کہ جب ایک دیکھیں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے ملک کی، ان کے لیڈر کو اگر تھریٹ اوپنلی آ رہے ہیں تو چلیں آپ سیکیورٹی بیف اپ نہ کریں، لیکن جو تھوڑی بہت دی ہے وہ وڈرا کر لینا. بہرحال یہ پاکستان کی انفارچونیٹلی ہماری اب اس قسم کی سیاست ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم پتہ نہیں کیا پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی وڈرا کر لیں، کیا اس سے کیا حکومت کو ملے گا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی. سردار صاحب، یہ کل اتوار کے دن تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ایک اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو استعمال کیا، اس کو ایکسرسائز کیا. کیوں آپ کے سینئر ترین لیڈران جو ہیں پرویز رشید سمیت، اساد رفیق صاحب سمیت، اس کو بار بار جمہوریت کو اگین ڈی سٹیبلائز کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں جی خالد صاحبہ، ہماری حکومت نئی حکومت ہے، 5-6 مہینے اس کو ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ملک اور اس قوم کے خاطر صرف پوائنٹ سکورنگ اور اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اس قسم کی جو ہے وہ کرنا، پھر وہ تماشے والی بات آ جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں حکومت کو تھوڑا سا عرصہ کم از کم کام کرنے دیں، اور ہمیں جو ورثے میں جو حالات ملے ہیں، جو مہنگائی کے ہیں یا جو یہاں بے روزگاری کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، ملک تو پورے آگ میں جل رہا ہے. اگر اس کے باوجود ہمارے لیڈر صاحبان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، بڑے ماشاءاللہ قداور شخصیت ہیں. ابھی مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے ان سے لے لی گئی ہے، نہیں دی ہے. مجھے تو علم نہیں ہے کہ انہیں پہلے دی تھی یا پھر وڈرا کر دی ہے. میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے. مگر سردار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اہم ایشوز پہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنا اور اگر مظاہرے کرنا، جلد سے جلوس کرنا، کیا یہ جمہوریت کے عدم استحکام ہونے کا شکار یہ اس سے تعبیر کرتے ہیں آپ؟ کیا کیونکہ یہ بار بار آپ کے لیڈران اس پہ سٹریس کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ سو، یا تو ایکسپلین کرتے ہیں. ہر چیز کو جمہوریت کا نام دے کر اور واویلا مچائیں، وہاں جا کر پنجاب میں، لاہور میں دیکھیں آپ کے حصے میں کے پیچھے آیا ہے، آپ کی پوری حکومت ہے، وہاں حالات اتنے خراب ہیں. اس دن ہم جیو پہ سن رہے تھے لوگوں کے جو یہ نیٹو کے انہوں نے جو بند کیے ہیں، اس پہ لوگ کافی واویلا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کام وہاں کے پیکے میں نہیں نظر آ رہا کہ ان کی حکومت جب سے آئی ہے لوگ رو رہے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ دوسرے صوبوں میں آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں پر پہلے ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں سنیں، وہ حل کریں، اس کے بعد پھر ہمیں مشورے دیں. دیکھیں ہم سب کو مل کر یہ جتنے مسائل ہیں ہم سب کے ہیں، عمران خان کا بھی ہے، نواز شریف کا بھی یہی ہے، ANP کا بھی، سب کے مسائل ہم اکٹھے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو جو ہے اختیار دے دیا ہے، مشاورت کی ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. ایک لفظ کہہ کر آپ بھی ہمارے پیچھے پڑ گئے. کیوں مذاکرات نہیں ہو رہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ مذاکرات کرنا کوئی اتنا آسان ہر ایک کو معلوم ہے. صرف میں اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کا ورژن لوں، خان صاحب اب مسلم لیگ نون کے کون سے ورژن کو درست سمجھا جائے؟ کیا یہ واقعی جمہوریت خطرے میں جا رہی ہے ایسے جلسے جلوس سے، ایسے مظاہروں سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں پارلیمان کے اندر آ کے بیٹھیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے 2 محاذ بیک وقت کھول کے شاید کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا؟ یہ تو خیر یہ بہتر سمجھتے ہیں. مہر میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. الیکشن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں ریگنگ نہیں ہوئی. میرے صوبے میں سب سے زیادہ ہوئی، ہمیں سب سے زیادہ تحفظات تھی. لیکن چونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم نے کہا کہ اس پروسیس کو چلنا چاہیے، ڈرنے یا جلسے. آپ نے دیکھا نا کہ 7 مہینے میں پہلے ہمارے کل یہ جلسہ ہوا ہے، اور وہ جلسہ نہیں تھی، وہ تو ہمارے شہید تھے بشیر بلور صاحب، اس کی یاد میں ہم نے کیا. چونکہ پھر وہاں پہ ورکر ہوتے، پھر لوگ ہوتے ہیں، تو جو مسائل تھے اس کی بھی ہم نشاندہی کرتے، جس میں خان صاحب نے کالا باغ کی بات کی. تو
ہم ضرور یہ شکوہ کر رہی ہے اور پھر پی ٹی آئی سے زیادہ کہ آپ جس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں اس حکومت کے عوام اس کے خلاف ہے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اسمبلیوں نے قرارداد اس کے خلاف پاس کی. آپ اس کی حمایت کریں یا آپ کا جو اپوزیشن لیڈر پنجاب کا ہے وہ کمیٹی کا سربراہ بنے اور اس کو سپورٹ کرے تو یہ پختونوں کے ساتھ ناانصافی. دوسری بات، یہ جو پروٹیسٹ کرنا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی حسن ہے اس کی جمہوریت کی، لیکن اس حد تک نہیں کرنا. دیکھیں ہم نیٹو کی بندش کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم کس چیز کے خلاف ہے؟ ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ اگر آپ کے ورکر نکلتے ہیں، کسی کی کاغذ چیک کرتے ہیں، کسی کی ڈرائیور کو مارتے ہیں یا اس کی جو سیل ہے وہ توڑتے اور سامان چیک کرتے ہیں، تو یہ اس ملک میں انارکی ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے، اگر آپ نے خواہ مخواہ کرنا ہے تو ایگزیکٹو آرڈر سے کر لے. وہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات ہے، کیوں ہم کر نہیں سکتے؟ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کی پارٹی پنجاب میں نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی پارٹی کا اگر آپ ورکر سے کرواتے تو آپ کی سندھ میں نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے ورکر بلوچستان میں نہیں ہے؟ اور اگر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف پختونوں کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا. اگر اٹیک ہوتے ہیں چاہے ٹرائبل ایریا پہ ہوتے ہیں چاہے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے تو پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم پاکستانی ہیں نا ساری. تو ہمیں اگر ایکجہتی کرنا ہے تو پھر ان جگہوں میں بھی اسٹاپ کر دے، کیونکہ خیبر پختونخوا سمندر سے نہیں لگا ہوا ہے. تو اسفندیار ولی صاحب نے کل بھی کہا کہ اس طرح پختون جو ہے وہی برا بنتا ہے. دیکھیں نا دنیا میں سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب سے بھی راستے آتے ہیں. یہ کام پرویز مشرف نے کیا تھا، اس نے یہی کیا تھا کہ یہ حزب اختلاف کا رول ادا کر رہے ہیں پنجاب میں، کیونکہ اپوزیشن میں جس طرح آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں. یہ تو اس کا رائٹ ہے. ہاں تو یہ رائٹ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ اس کا رائٹ ہے. پہلی چیز میں کالب آپ پہ کلیئر کر دوں، بلکہ ہم پہلے بات شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے. ہمارے ڈپٹی لیڈر پارلیمنٹ میں جب یہ ہمارے ایک ممبر نے یہ ایشو کہا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں، شاہ محمود صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے. پارٹی کی پالیسی ہے کہ جو بھی ڈیم بنے گا کنسنسس سے بنے گا، نہیں تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے. تو یہ میں کلیئر کر دوں. اب کیا پنجاب میں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے منشور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ڈیمز کے اوپر، یہ ہماری پالیسی ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا. جہاں تک نیٹو کا، بالکل ہمارے کارکنوں نے شروع دنوں میں گڑبڑ کی تھی اور آپ کو بھی پتہ ہے پولیس نے ان کے خلاف کیس رجسٹر کیے اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں پروٹیسٹ کیا، حالانکہ ہماری حکومت تھی، ہم کر سکتے تھے. تو ہماری پارٹی اور حکومت دو فرق چیزیں ہیں. اور یہ این کو تو بالکل نہیں آبجیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں بار بار کہہ رہے جی پنجاب میں کیوں پروٹیسٹ کریں. ہم نیشنل پارٹی ہے، ہماری مرضی کدھر ہم صوبے میں پروٹیسٹ کریں ایز اے پارٹی. اور آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب تو چیف منسٹر تھے اور پھر بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے بجلی کے اوپر حکومت میں رہتے ہوئے. تو مطلب ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمارا حق ہے ہم اگر لاہور میں پروٹیسٹ کرنا چاہیں. اور وہ اتنا گھبرا گئے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ سے کہ جی پنجاب میں کیوں کرے. پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے، اگر ہم چاہیں گے ہم وہاں کریں گے. انشاءاللہ سندھ میں بھی ہم جا رہے ہیں. آپ کو دو ڈیفرنٹ ایڈوائز دی گئیں. ایک آپ کو اسفندیار ولی صاحب نے کہا کہ اپنے گریباں میں جھانکیں، پشاور کے حالات، اور میں آ رہی ہوں ادھر بھی آ رہی ہوں. دیکھیں پشاور میں ہم سمجھتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے. کئی پارلیمنٹ میں چیزیں پاس ہوئی ہیں، فرام رائٹ ٹو انفارمیشن ٹو کیا پولیس میں مداخلت نہیں ہو رہی. پٹواری کے اوپر بھی کافی وہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے آپ کے اپنے ہسبینڈ جو اینکر ہیں وہ گئے تھے آن دا روڈز ان پشاور اور آپ نے خود دیکھ لیا تھا. ایون پیپل جو ہمیں نہیں سپورٹ کرتے انہوں نے کہا کہ کئی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، ٹائم لگے گا چینج آنے میں. سستا ہے پشاور میں لاہور سے. میری بات سنیں کہ پورے پاکستان میں جب مہنگائی ہوگی، جب روپے کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا ہے، یویو کی طرح روپی کو ٹریٹ کیا ہے، پرائسز فیول کے بڑھا دیے ہیں، ہر چیز کی پرائس جب بڑھ جائے گی تو خیبر پختونخوا امیون رہے گا ان پرائس وائز. مگر I agree with you on the macro level. اور مگر on the micro level price control تو صوبے کا ایشو ہے نا. ہم امید رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی، بٹ ہمارا مہنگائی کا پروٹیسٹ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نے کیا ہے اور اس واسطے ہمارا حق بنتا ہے. ہم لاہور کے اندر بھی کر سکتے ہیں. یہ جو این کا ہے نا کہ لاہور کے اندر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو جاگیر بنا کے بیٹھے، یہ جمہوری روایت نہیں ہے. جمہوری ذہنیت ہونی چاہیے پنجاب کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. یہ جاگیرانہ سوچ اب ختم کر دینا چاہیے پی ایم ایل این کو پنجاب کے اندر. اور ایک نہیں، لیٹ می کلیئر ون ادر پوائنٹ. پارلیمنٹ کی بات جو سب کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو تو اسی گورنمنٹ نے ریڈنڈنٹ کر دیا. دیکھیں نیشنل اسمبلی میں
کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. ایبسولوٹلی سر، میں نے آج ریسرچ کی ہے 7 سیشنز میں. میری بات سنیں، پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ آئے ہیں صرف، منسٹرز آتے نہیں ہیں. اگر اپوزیشن نہیں بیٹھی ہوگی تو کورم ہی نہیں ہوتا. مطلب ہے وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں، جو پرویز رشید صاحب بار بار کہہ رہے تھے ہم کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، کوئی آئے گا تو ڈیبیٹ کرے. تو مطلب ہے حکومت تو پارلیمنٹ کو خود ہی ریڈنڈنٹ کر دیا. پہلے انہوں نے سینٹ کے ساتھ وہ کیا، سینٹ کا سیشن باہر ہو گئے، ادھر تو وہ زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ میجورٹی نہیں، لیکن نیشنل اسمبلی میں سب لے کے آئے نا. سردار صاحب آپ ضرور بتائیے گا کہ واقعی لاہور آپ کی جاگیر ہے، کوئی اب ادھر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے. تو ہم کراچی کے بارے میں سنتے تھے، مگر اب تو باقی اس طرح کے کچھ سٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی ساتھ ہی کہ باقی 7 سیشنز میں ایک ڈیبیٹنگ کلب تو رہا نیشنل اسمبلی، مگر ایک بھی سفارش سامنے نہیں آ سکی. ایسا کیوں ہے؟ اور اب یہی جو انسینٹیو انیشیٹو پی ٹی آئی نے لیا ہے، دیگر پارٹیز آر ٹیکنگ ہیڈ ایز ویل. جے یو آئی ایف نے ایک پروٹیسٹ اور کیمپین اناؤنس کر دی ہے. کیا اے این پی ان کا ساتھ دے گی؟ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف. آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سردار صاحب کوئکلی 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. ایک سونامی کا اعلان کر دیا ہے جو سندھ میں شروع ہوگی، راولپنڈی تک آئے گی، مگر آپ کی قیادت پھر بھی ان کی نیت پہ شک کر رہی ہے. کل بھی آپ کی لیڈرشپ نے کہا کہ یہ مہنگائی شنگائی نہیں ہے ان کا اصل مقصد کچھ اور ہے. کیا مقصد ہے سر؟ مطلب یہ ہے کہ مداری صاحبہ نے ایک بات کی تھی نا کہ شہباز شریف نے خود وہاں پہ گائیڈ کی تھی، جلوس نکالا تھا بجلی کے خلاف. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں شیئر نہیں مل رہا، جو شیئر ہمارا حق ہے پنجاب کا یہ ہمیں پورا دیتے نہیں ہے. انڈسٹری ساری ادھر ہے اور بجلی ہمیں دی نہیں جا رہی. اس لیے بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے، ان کا مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ یہ حکومت فیل ہو جائے. حالانکہ یہ دیکھیں بہت اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور پرائم منسٹر بننے کی بہت بڑی خواہش ہے اس کو. میں کہتا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اس ملک کے حالات آپ نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں سوچیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر کون سوچے گا، کون سمجھے گا؟ آپ اپنے صوبے میں آرام سے جا کے بیٹھیں، ان کی خدمت کریں اور دیکھیں ان کو مثالی صوبہ بنائیں. واللہ اگر آپ نے اس کو مثالی صوبہ بنا دیا تو سب کہیں گے کہ بھئی عمران خان آپ ادھر آ جائیں. میں جب سب سے پہلے میں نے پروموشنل الیکشن لڑا تھا، میں نے اتنا کام کیا، اتنا کام، دوسرے ڈسٹرکٹ سارے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا بھی الیکشن لڑیں. اس کے بعد ان کی خواہش پہ میں نے بنا. یہ خان صاحب وہاں سے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں خیبر سندھ میں جا رہے ہیں. اتوار کو انہوں نے اعلان کیا، کس نے؟ زندگی بہتر ہو گئی، زندگی بہتر ہو گئی. میں شیری سے پوچھوں گا کہ نہیں زندگی ان کا پوائنٹ جو ہے نا کہ آپ کا صوبہ ہمارا صوبہ نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کولیشن حکومت ہے، حکومت اپنا کام کرے گی. پارٹی کو ہم کیوں ریسٹرکٹ کریں کے پی کے میں، صرف خیبر پختونخوا میں ہم پارٹی کو نیشنل پارٹی ہے. یہ اب دیکھیں نا عجیب اس کا تو یہ کہ بلاول بھٹو نے اگر اناؤنس کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے خیبر پختونخوا میں مہنگائی کے خلاف، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. ہم نے ان کو کہا کہ آپ سندھ میں بیٹھ کے کریں پروٹیسٹ. بھی جمہوری پارٹیز ہیں، نیشنل پارٹیز ہیں، حکومت اور پارٹی میں ڈسٹنکشن کریں. ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو تو نہیں کہا کہ پنجاب میں آ کے پروٹیسٹ کرو. ہم نے پی ٹی آئی ایز اے نیشنل پارٹی ہم نے پروٹیسٹ کیا. ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو گئی. آپ پرائیورٹی اس کو دیں کہ پہلے اپنے ملک سنبھلنے دیں. تو پھر وہ بات نتھی ہو جاتی ہے کہ نادرا کے چیئرمین کو گھر بھیجا جاتا ہے کہ پنجاب کے 4 بڑے حلقوں کے اوپر سوالیہ نشان لگ گئے. نادرا کے چیئرمین کے اسمبلی کے اندر احتجاج کرے، آپ کہتے ہیں تماشا لگا رہے ہو، باہر کریں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی تو نیت. تماشا سے بہترین لفظ اور کون ہے؟ میں نے تو چوڑی صاحب سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تماشا نہ کہوں تو پھر کون سا اچھا لفظ ہے، آپ بتائیں. تماشا تو بہت اچھا لفظ ہے. مہر یہ تو ان کی دونوں کی بات ہے، لیکن میں اس پہ ایک ہی بات کمنٹس دوں گا کہ جو پی ٹی آئی تھی اس کو ہمارے خیبر پختونخوا کی پتہ نہیں تھا کہ اس کی کتنی مشکلات ہے. چلے تو گئے، اب ظاہر ہے کہ اس نے کمٹمنٹس بھی ایسی کی کہ اس کو کرنا ہے. اب وہ نہیں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے پنجاب میں بھی چلے جائے، پنجاب میں بھی اپنی سیاست کرے. یہ لوگ ان کو پنجاب میں آنے نہیں دے رہے. اس لیے دونوں کا یہ بات آتی ہے کہ جی شاید کوئی سازش ہو رہی ہے اور مڈ ٹرم کے الیکشن کی طرف. خان صاحب بلدیاتی انتخابات کا کتنا اثر ہے اس ٹائمنگ؟ میں بالکل اثر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کل جو اسفندیار خان صاحب نے تقریر کی تھی اس نے دو باتیں کی تھی. ایک اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے صوبے میں پنجاب سے ریٹس ہائی ہے. وہ جو ہمیں اعتراض ہے نا، ہمیں اس بات پہ نہیں ہے، ہمیں اس پہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ 800 روپے کا تھیلا ہے 20 کلو آٹے کا، ہمارے خیبر پختونخوا میں 950 روپے، 150 روپے کا فرق ہے. اسی طرح ہر ایک چیز میں فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے سارا جو معاملہ ہے پورا مہنگائی ہے اور یہ کنٹرول کرنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو چیزیں پروونس میں ہوتی ہیں نا، وہ ہر پروونس کا حق ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے. ابھی آٹا جو ہے وہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں 950 پہ بیچو گے اور ادھر 800 پہ بیچو گے تو وہ لوگ کہیں کہ یار ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا. تو ہم نے یہی بات کی. دوسری بات اس نے کہا کہ جی یہ جو سیکورٹی والا معاملہ ہے ہم سے الیکشن میں لیا گیا تھا اور ہم چیختے رہے، ہم لیٹر ہی لکھتے رہے الیکشن کے میں. آج تک اس کے جواب میں آج بھی ہمارے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ہمارے لیڈر اسفندیار خان کی جس میں میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پارلیمنٹ کو یہ لوگ وہ حیثیت نہیں دے رہے. کون؟ مسلم لیگ نون. میں اس کے اور کل پرسوں میں نے تقریر بھی کیا اور میں نے یہی کہا کہ میاں صاحب ہمارے سینٹ میں بھائی بیٹھا ہوا تھا، سینٹ میں 6 اجلاس ہے ہمارا لیکن وہ نہیں آیا. الین کی 18 امینڈمنٹ میں کیا ہے؟ 18 امینڈمنٹ کے اندر یہی ہے کہ جس طرح نیشنل اسمبلی کو جواب دہ ہے پورا کیبنٹ بمائے پرائم منسٹر، اس طرح سینٹ کو ہے. اور میں نے کہا کہ دیکھیں اگر 18 امینڈمنٹ اس کو پسند نہیں ہے تو پھر چلو بھلے ٹھیک ہے، لیکن 18 امینڈمنٹ نے تو اس کو تیسری بار وزیر اعظم بھی تو بھی بنایا ہے نا. اگر 18 امینڈمنٹ نہ ہوتا تو تیسری بار تو نواز شریف نہیں بن سکتا تھا. اس میں ایک بات یہ اس نے کہا کہ جب ہم پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں. 18 امینڈمنٹ میں آپ نے واضح دیا ہے کہ جس صوبے میں جو چیز پیدا ہوتا ہے پہلے اس کا حق ہے. آج میرے خیبر پختونخوا میں CNG کا بندش نہیں ہے اس لیے کہ 18 امینڈمنٹ میں ہم نے اپنے اختیارات لیے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بھی بلوچستان کے حوالے سے یہی رو رہے ہیں. مگر خان صاحب مسئلہ اگر یہی جو شیریں صاحبہ نے ابھی نشاندہی کی کہ اسمبلی کے اندر تو کوئی آتا نہیں ہے، کسی کی کورم پورا نہیں ہوتا آپ کا اپوزیشن کے بغیر. جس طرح بھی خان صاحب نے کہا کہ سینٹ کے 6 اجلاسوں میں وزیر اعظم ایک دفعہ نہیں آئے. تھوڑا سا کرٹیسزم ہوا، تنقید کی گئی چودھری نثار پہ تو آپ نے انجینئر بلیغ الرحمان صاحب کو اسٹیٹ منسٹر بنا کے ادھر پیش کر دیا کہ وہ جا کے فیس نہ کریں کسی کو. آپ ہی تھے یو ور ایٹ دی ہارٹ آف دی کانفلکٹ. تو یہ بتائیے گا سر کہ جب اندر لوگ نہیں آتے ڈسکشن کرنے کو، سوالوں کے جواب دینے کو، باہر جو ہے یہ باہر کا رخ کرتے ہیں تو ادھر پرابلم پڑتی ہے، تو جائیں کہاں سر؟ میڈم دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تک میرے خیال میں کورم کا مسئلہ سینٹ میں نہیں ہوا ہے. نیشنل اسمبلی کا مجھے علم نہیں ہے. کبھی میں جب تک میں آیا ہوں جب ہم بائیکاٹ کر رہے تھے بائیکاٹ کے ٹائم تو ضروری، جب آپ بائیکاٹ سارے نکل جاتے ہیں پھر تو کورم کا مسئلہ وہ تو ہوتا ہے. یہ 6 اجلاسوں میں مہنگائی بار بار ڈسکس ہوئی ہے، ہر ایک نے ڈیبیٹ کیا، ایک دوسرے کو تانے دیے ہیں، تنقید کی ہیں. ایک سفارش، ایک نتیجہ سامنے نہیں آ سکا سر 6 سیشنز میں. مہنگائی دیکھیں کتنی، یعنی 150 روپے ٹماٹر تھے آج 50 روپے پہ آ گئے. وہ تو آپ نے ہنگامی بنیادوں پہ شہباز شریف صاحب نے یہ بازار بھی لگوائے جا کے ادھر سہولت بازار لگا رہے ہیں اور اس کے لیے دیکھیں تو یہ پرائس کتنے نیچے آ گئے سبزیوں کے، ہر چیز کے. اور پھر ہم نے دیکھیں، ہم نے تحریک انصاف کو آپ اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ جلسے جلوس مظاہروں سے یہ مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی؟ نہیں، بالکل نہیں آئے گی اور رکاوٹ ہوگی. میں آپ کو بتا دوں، آپ کام کرنے دیں. دیکھیں اگر یہاں سے ابھی ANP یا تحریک انصاف بلوچستان آ جائے، وہ بیچارے پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ یہ لوگ وہاں جلسے شروع کریں. ہم نے کب کہا؟ ہم نے تو دیکھیں لاہور سے ان کو منع کبھی نہیں کیا ہے. صرف ان کے جو رویہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ٹکٹ مانگتا ہے اس کا تحریک انصاف کا، وہ جتنے زیادہ لوگ لائے گا اسی کو ٹکٹ ملیں گے. لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرانا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود یہ پرویز رشید صاحب نے بھی کہا کہ آپ نشستوں کے لالچ دے کے لوگ جمع کر رہے ہیں. مگر بات 4000 جمع ہو گئے، یا تو کوئی پروف دینا. ایسی انہوں نے تو یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ فوراً بعد جلسے کے خان صاحب باہر جا رہے ہیں ملک سے. حالانکہ میں نے پھر امیڈیٹلی کہا کہ کوئی نہیں جا رہے باہر، سب سے زیادہ باہر تو پرائم منسٹر صاحب پھرتے ہیں. اور کام کرنے دیکھیں، کام جلسوں سے ہم تو کہہ رہے ہیں کام کرنے دہشت گردی ختم ہو، کام آپ کر کے رہے ہیں. کام آپ نے APC کی ابھی بات ہوئی کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں
یا تو مینڈیٹ کو آپ فارورڈ لے کے جائیں یا پھر آپ اے پی سی بلائیں یا پارلیمنٹ میں آ کے کہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, ہم اب یہ پالیسی کر رہے ہیں. لیکن کچھ نہ کرنا, ویکیوم جب آپ کریٹ کرتے ہیں, کچھ کرنے کا آپ دل سے کہیں, آپ خوش ہوتی ہیں ہم کچھ کریں, اور آپ خوش اس پہ ہوتی ہیں کہ ہم کام نہ کریں. نہیں تو آپ کر ہی نہیں اگر کام کر رہے ہیں ہم رکاوٹ ڈالیں. کام کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ یہ اپوائنٹ کرتے ہیں وداؤٹ میرٹ وہ واپس ہٹائے جاتے ہیں, جن کو یہ وداؤٹ پروسیجر ہٹا دیتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں. گورننس کدھر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بات بتائیے, جو 9 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں سے مجھے بتا دیجئے, میں 2-3 چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آپ کون سے نقطے سے اعتراض ہے آپ کو یا آپ حامی نہیں بھرتے؟ خان صاحب کہتے ہیں امیر سیاستدان بیرونی بینکوں سے اپنی دولت واپس لائیں, ٹیکس نظام میں اصلاحات کی جائے, 30 لاکھ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. پھر وہ کہتے ہیں مختلف قسم کے مافیا اور مفاداتی گروپوں کو کنٹرول کیا جائے, شاہانہ انداز زندگی کے اوپر کنٹرول کیا جائے, اور یہ اخراجات جو ہیں یہ کم کیے جائیں, نوٹ چھاپنے کا سلسلہ بند کیا جائے, انفلیشن کم کی جائے. اعتراض ہے آپ کو ان میں سے کسی نقطے سے؟ بالکل نہیں ہے. خان صاحب بات کر رہے ہیں. میں خان صاحب سے میں کہتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کیا جائے, کیونکہ یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن دیکھیں, کہنے کی بات اور ہوتی ہے, کرنے کی بات اور ہوتی ہے, صرف فرق عمل کی ہے. اگر آپ عمل کریں گے, چاہے کوئی بھی, میں بھی اگر کل کوئی نکات پیش کروں اور اس پہ میں عمل نہیں کروں گا تو وہ تو بیس لیس ہو گئے نا, یا یہ لوگ نہیں کر رہے یا وہ لوگ نہیں کر رہے. اب اس وقت تو ہم نہیں ہے, ابھی نکات پہ حکومت عمل کر رہی ہے, اور آپ کی میں کہتا ہوں نہیں کر رہے. اگر کوئی کرے تو پھر میں نے کہا عمل سب سے اہم چیز ہے. دیکھیے اس وقت آپ کے ملک میں اس وقت آپ کی ملک میں یہ بالکل صحیح ہے, کتنے لوگ آپ روڈوں پہ نکلے نا, اس کے باوجود کہ سی این جی بند ہے لیکن روڈ پہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی. کسی کی بس ہے تو پیٹرول خریدتے ہیں 105 اور 106 روپے پہ چلا رہے. اب ٹیکس کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. خان صاحب ادھر سے نقطے کو اٹھائیں گے, کیونکہ ٹیکس جو بھی دے رہا ہے بہرحال وہ ہماری اسمبلی میں موجود نہیں ہے, کیونکہ اسمبلی کے شاکنگ نمبرز ٹیکس دینے اور ٹیکس ایویڈرز کے حوالے سے ہیں, جو آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بتائیں گے. بڑے بڑے سیاستدان کہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں, ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کے اور اس غریب عوام کے اوپر بوجھ بڑھانے کے فیصلے کرتے ہیں, بیشتر کے پاس تو NTN نمبرز ہی نہیں ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. صوبائی اور وفاقی لیول پہ 1070 لیجسلیٹرز لا میکرز میں سے صرف 47% جو ہیں, صرف نہیں 47% وہ ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے, آلموسٹ 50%, اور 12% ایسے جن کے الحمدللہ NTN نمبرز ہی نہیں ہیں. خان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ ہماری قسمت کا, ہمارے مقدر کے فیصلے بیٹھ کے اندر کرتے ہیں کہ جو خود ٹیکسز نہیں دیتے. سر دیکھیے مہر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ٹیکس تو ایک ایسا ہمارے ملک کے اندر ہے کہ کوئی بھی دینے کو تیار ہے, لیکن چونکہ ہم پولیٹیشن ہے, ہم نے ایک گائیڈ لائن دینا ہے, ہم نے آگے جانے, اور قوم نے ہمیں آگے راستے پہ لے کے جانے, قوم کو پیچھے لے کے جانا ہے. تو جب جو آپ کا ہیڈ ہو, جس نے راستہ نکال کے جانا ہے, اگر وہ بھی نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ پیچھے قوم کہاں سے دے گا. تو آپ کی اعتراض یا میڈیا کے اعتراض یہ بالکل حق بجانب ہے, اور پولیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کر دے, کیونکہ ہم سے تو عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں نا, ہم سے سیکھے گا, ہم سکھائیں گے. خان صاحب مجھے ایک بات سچے دل سے بتائیے, بڑے منجوے سیاستدان ہیں آپ, ویسے تو جو مس ڈکلیئر کر دے, مس ڈکلیریشن کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے ممبر کی, اس ملک میں ہمیں مس ڈکلیریشن کے اوپر کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا نظر آئے گا؟ میرے خیال میں آج تک تو کوئی بھی نہیں ہے. اب ہوتا نظر آئے گا؟ آپ کہتے ہیں نا پاکستان بدل گیا. دیکھیں جی, اب اس کے لیے لیجسلیشن کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ لیجسلیشن کرنا چاہیے. ہے لیجسلیشن نا, نہیں لیکن ہوا نہیں. آپ لوگ جب نامینیشن پیپرز دیتے ہیں آپ اپنا سگنیچر کرتے ہیں کہ اگر میں کچھ غلط انفارمیشن دے رہا ہوں, مس ڈکلیئر کر رہا ہوں اپنے ایسٹس میں سے, تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا فوراً, وائڈ ایب انیشیو ہو جائے گی میری سیٹ. لیکن آج تک کوئی ہوا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں سر, کوئی ہوگا؟ بیکاز شاید جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کسی نے سچ نہیں لکھا ان کاغذوں میں. سر نواز شریف صاحب نے بھی جو کاغذوں میں لکھا ہے, FBR نے کہا ہے جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. FBR کے پاس ریکارڈ کچھ اور ہے, میاں نواز شریف کا دیا ہوا سبمیشن لینا چاہیے. خان صاحب بھی اسی کشتی میں, کیپٹن صفدر تو الحمدللہ NTN نمبر ہی نہیں لکھتے, دماد جی ہیں ملک کے. مہر پوائنٹ یہ خان صاحب کی, ہم نے چیک کیا, کوئی ڈسکرپنسی ہے 6-7 ہزار کی, بٹ وی ول کلیریفائی. آپ کو بتا ہے PTI
واحد پارٹی ہوگی جو پوری کلیریفیکیشن دے گی، کیونکہ ہمارے لوگ اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپنے ایسٹس ڈلوا آپ رہے نے ہیں۔ 9 اٹریکٹیو پوائنٹس بیان کیے ہیں آپ نے، میں اس بات ایک دفعہ وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چھوڑتے ہیں، ہم روز یاد دلائیں گے، انہوں نے اگر اس کا تقاضا کیا ہے تو وہ اپنا اس کے اوپر اپنا کلیریفیکیشن دیں گے۔ سوال آپ سے مہر، میں نے تو آج آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وی آر لوکنگ انٹو اٹ، ہم کلیریفائی کریں گے جو ہمارا لیجسلیٹر جس نے سچ مچ غلط کیا ہے اور کوئی ویسے ایرر نہیں ہوا، پی ٹی آئی خود ایکشن اس کی لے گی، کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور we stick to it۔ سو مجھے سردار صاحب یہ بتا دیں، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، یہ ہم پہلے کلیریفائی کر دیں گے نا، ہم نے تو کہہ دیا، آپ کے تو کسی ترجمان نے بات ہی نہیں اس پہ کی۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے سر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، جلد سے بہت ڈس سروس یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پرویز رشید صاحب اتنے ایکٹیو ہے سر، تو انہوں نے اس حوالے سے میاں صاحب، کیپٹن صفدر، ایاز صادق، چودھری نثار، آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس ہیں، ان کے حوالے سے کوئی باہر آ کے نہیں بتائے گا کہ ہم کلیریفیکیشن دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آر یو ان آنسربل؟ دیکھیں، اعتراض اس لیے ہے خان صاحب پہ کہ خان صاحب ایسی لچکدار باتیں کرتے ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ الیکشن پہ سب سے بڑا دائی اور علمبردار بنتا ہے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے گا۔ آپ اپنا بتائیں۔ میں وہ بات بھی کر رہا ہوں، مگر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لچکدار باتیں کرتے ہیں ابھی جلسوں میں۔ دیکھیں، جب یہ الیکشن کے دوران انہوں نے جلسہ کیا، آپ کہتے دیکھو ہم تو باتیں بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایمانداری کی بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ہم حکمران بنے کسی صوبے کے یا وفاق کے، 3 مہینے کے اندر اندر میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کراؤں گا۔ اور پیچھے بھاگ رہے خان صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ نے 1 ہفتہ باہر سڑک پہ سینٹ کا اجلاس کیا تھا کیونکہ ایک معذرت مانگی تھی چودھری نثار سے، وہ معذرت نہ آئی، ٹھیک ہے نا؟ بلیغ الرحمان صاحب کی شکل میں ایک شخصیت آ گئی، معذرت نہیں آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وضاحت کرے گی نون لیگ کی لیڈرشپ؟ میرے خیال میں یہ کرے گا نہیں، کیونکہ چودھری نثار کسی کی بات بھی نہیں سنتے، میاں صاحب سمیت۔ تو جو بندہ، دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب ہم باہر آئے تو لیڈر آف دی ہاؤس بہت شریف آدمی ہے اور ہم اس کی بہت عزت احترام کے راجہ ظفر الحق صاحب کی، اور ہم نے اس نے ہمیں کہا، اور وہ بہت شریف النس آدمی ہے، اس کی کبھی بھی اس نے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا ہے۔ تو وہ آئے، جب اس نے ہمارے ساتھ بات کی تو نے کہا کہ میں جاؤں گا اور آپ لوگ آ جائے، میں اٹھوں گا، میں معافی مانگ لوں گا۔ ہم نے کہا نہیں جی، ہم آپ سے معافی نہیں منگوائیں گے، یہ ہمارے لیے تذلیل ہے کہ ہم آپ اٹھ کے ہم سے معافی آپ صرف نے کیجیے، افسوس ہوا ہے۔ لیکن چودھری نثار صاحب کہتے کہ میں یہ کوشچن کو واپس لیتا ہوں، ہم نے کہا کہ وہ بھی معافی نہ مانگے، یہ کہتے یہ کوشچن میں واپس لاتا ہوں، یہ جب ٹھیک ہوگا پھر میں ہاؤس میں لے کے آؤں گا۔ اب اندر جب ہم گئے، یہ بڑی مزے کی بات ہے، ہم اندر گئے، بیٹھے، راجہ صاحب تو اٹھے، راج صاحب نے اپنے تو یہ کہہ دیا کہ یہ افسوس ہوا ہے اس واقعے پہ۔ اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب اٹھے کے بات کرے گا، ایک ممبر دوسرا ممبر اس کو کہتے اٹھو، وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ تھا نہیں کہ ہم اندر بیٹھ جاتے، کیوں؟ ہمارے لیے تو امبریسنگ پوزیشن تھی۔ پھر ہم باہر آ گئے، تو اس لیے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ ہمارے لیے ایک دوسرا وزیر بھرتی کر کے بھیج دیا۔ اب نیشنل اسمبلی کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا بنے گا۔ آپ لوگ دیکھیں، پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پیپل پارٹی کا آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم میں خود حکومتی بینچ پہ بیٹھا تھا، میں اٹھ کے راجہ پرویز اشرف ہے اس کے خلاف جتنا میں نے تقریر کی شاید کسی نے کیا نہیں، میں نے کہا آپ گجر خان کے پرائم منسٹر نہ بنے، آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہے۔ یہ میں اس کا اتحادی بیٹھا ہوں، اس کو بات کر رہا ہوں اور میرے بات وہ سن رہا ہے۔ یعنی گیلانی صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ گیلانی صاحب نے جب ملتان میں اپنی روڈز کی اس کی بات کی، اور میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پاکستان کا پیسہ نہیں لے کے جا سکتے، اور میں حقیقت بتا دوں اسی وقت اس نے ہمیں 4 ارب روپے دیے، 2 ارب بلوچستان کے، ان کے حوالے سے ہمیں پتہ لگ گیا کلیریفیکیشن آئے گی کہ نہیں آئے گی، سو ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ مجھے کوئکلی یہ بتا دیجیے مختصر سر کہ ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ پلیز فیصلہ کر لیجئے کہ نیٹو کے حوالے سے، ڈرونز کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ اب ادھر چک ہیگل بھی آئے ہوئے تھے، ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کے، انہوں نے سویلین ملٹری لیڈرشپ سے کمٹمنٹ لی کہ کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جائیں گے ان کو روکنے سے، کہ بھئی بندش ختم کر دو، مگر ابھی تک آپ نے رابطہ نہیں کیا ان سے اس حوالے سے سر؟ یہ عاقل بالغ لوگ ہیں، دیکھیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ڈرون کس طریقے سے بند ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ڈرون بھی نہیں بند ہو رہے اور یہاں پہ اپنے لوگوں کا روزگار بھی ختم کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ کس طرح بند ہوتے ہیں ڈرون سر؟ دیکھیں وہ سفارتکاری سے بند کریں، تمام دنیا میں جائیں، جس طرح آپ نے دیکھا ایک متفقہ قرارداد بھی آئی ہے نیٹو کی،
नेटो तमाम सभ्यों से बातचीत आप वो वैसे बाय द वे यूएन की करारदाद पढ़ें, इट्स नॉट ऑन ड्रोन्स एज सच, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उसमें एक सेंटेंस है, ये हमने उसको अच्छा प्ले अप किया है, बट वो सर भाई हर कोई इसकी लेता है, वो कहते हैं ये हमारी वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से, आप कहते हैं हमारी वजह से कोई नहीं हुई उसमें। आप देखें, और यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन इज नॉन बाइंडिंग। ये हुकूमत अब करना क्या है? तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया इस बंदिश का, कब तक चलेंगे? महीना हो गया, हमने सस्टेन किया है पूरा महीना। हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें आप अमेरिका से कहें कि नहीं एक्सेप्टेबल। देखिए यमन ने बैन कर दिए ड्रोन्स, आप कुछ नहीं कर पाते। सस्टेनेबल है खान साहब, क्विकली सर। देखिए मैं एक बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं हो सकेगा, हमें करेगा। यूएन में बहुत सारे करारदाद पास होते, ये भी एक पास हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी सूबे को नुकसान हो रहा है। किससे? कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे वहां से उठ के चले गए बलूचिस्तान, उस साइड से जा रहे। अब मुझे बता दें कि इन लोगों ने जो उनको हुकूमत बनी, तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक ऑर्डर कर दे, एक सिपाही खड़े कर दे, आपके कारकुन जब खड़े होते हैं और कागज देते हैं, ये इसलिए मुजरिम है। मरकजी हुकूमत आईजी इनके अंडर आता है। आईजी से ये पूछे ना कि तू उधर बैठा हुए, तेरे पुलिस बैठी हुई है, किस कानून के तहत आपने आम पब्लिक को ये इजाजत दी कि वो कागज भी चेक करे, वो गाड़ी भी चेक करे, वो सामान भी चेक करे, और वो तो मैं आज जाते जाते ये कह लूं कि आपकी राय में ये जल्द से जुलूस से महंगाई खत्म नहीं होगी, और आपके राय में इस बंदिश से ड्रोन नहीं रुकेगा। 8 महीने बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी है वो गलत। 8 महीने हमने बंद किया था, 8 महीने हमने बंद किया था, बंद हो गया। आपने किया था, फौज ने किया 7 महीने, मतलब चलो हमने या फौज ने हुआ था कि हम तो कहते हैं हम नहीं करना चाहते प्रोटेस्ट। हुकूमत सीरियस तो हो ना, पार्लियामेंट में आ रही ना कुछ और कर रही है, क्या करें फिर लोग? कौन संजीदा है कौन नहीं, यकीनी तौर पे ये फैसला आप ही ने करना है। ये रैलियां, ये जलसे, ये जुलूस और आपके अवामी मसाइल जो हैं, इनकी आवाज बुलंद होती रहेगी। मगर जहन में ये जरूर रखिएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी, और इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस के लिए भी वोट का हक आपके पास है, असल ताकत आपके हाथ में है। तो जरा गौर से देखिएगा, संजीदगी से समझिएगा कि कौन आपके मसाइल को संजीदगी से उठा रहा है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।